बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। अच्छा जी, क्योंकि अगस्त का महीना है तो हम जी आज़ादी का आज कहते हैं ना, जो एक जज्बा है इस वक्त वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिकॉज मार का हक में फतह होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सो हम थ्रू आउट हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वैसे रौनकें नज़र आ रही हैं, जगह जगह में बैजेस भी नज़र आ रहे हैं और जी तमाम झंडियाँ भी नज़र आ रही हैं। हाँ जी, बाजे भी नज़र आ रहे हैं। तमाम तर सूबाई हुकूमतों ने ये ऐलान किया कि यकम तारीख से 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक 14 अगस्त को हम सेलिब्रेट करेंगे अलॉन्ग विद बुनियानुम मरसूस। तो कंबाइंड सेलिब्रेशन है ये, और स्कूल्स में तलबा, और हम देख रहे हैं कराची में भी बड़े मुकाबले हो रहे हैं। अच्छा, कराची में वैसे मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा मुकाबलों का इनेकाद हो रहा है, कहीं पे डेक्लेमेशंस हो रही हैं, साइकिलिंग हो रही है, बोटिंग हो रही है, रेसेस हो रही है, बहुत कुछ अभी तो होना है। लेकिन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, अब सोचें कि एक तो उनके साथ जो हुआ तो हुआ, इंटरनेशनली उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा, लेकिन अब क्या करें, क्या मंजन बेचे, उनका जो मीडिया है वो क्या करे। तो मोदी सरकार और उनका जो मीडिया है वो इस चीज़ से अब बाज नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, सच नहीं उनसे बोला जा रहा, तो झूठ के प्रोपेगेंडे के साथ वो जारी हैं। तो भारतीय मीडिया का झूठ का भांडा भारतीय फौज ने खुद ही फोड़ दिया है। अब भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन भारतीय फौज का कुछ और मौक़िफ़ आया। भारतीय फौज का कहना है पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। भारतीय फौज ने मीडिया का इल्ज़ाम झुटला दिया। अब आप ये देखें कि मीडिया एक हाइप क्रिएट करता है, और यही हमने मई में भी देखा था कि जब पहलगाम वाक़या हुआ, बिना किसी सबूत के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के फ़ौरन से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया गया, और उसके बाद एक पूरा महाज बना दिया गया कि अब तो जी इसका बदला लेना चाहिए, पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। और फिर हुआ क्या, वो सबके सामने है। और जो ड्यूरिंग पाकिस्तान इंडिया जंग के दौरान जो भारतीय मीडिया ने किरदार अदा किया कि भाई लाहौर पोर्ट पे कब्जा हो गया, कराची में जी सब कुछ हो गया, बाद में पता चला कि सब का सब झूठ था। लेकिन आप देखें कि वो फिर कहते हैं ना कि झूठ के हाथ पैर नहीं होते, झूठ एक के बाद एक झूठ डिबंक होता गया। आलमी बरादरी के सामने, इतने मुल्कों के सामने, दुनिया के सामने हजीमत का सामना करना पड़ा भारत को, और ख़ास तौर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड भारत के मीडिया को। भारत का जो मोदी सरकार का पपेट मीडिया है उसको तो बहुत हजीमत का सामना करना पड़ा। और अब हम डोनाल्ड ट्रंप का रवैया देख रहे हैं, हम अमेरिका का रवैया देख रहे हैं, इंक्लिनेशन देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। ये तमाम तर वजूहात जो भारत की जो प्रोपेगेंडा था, जो ओछी और झूठी हरकतें थी, इनकी वजह से जो पाकिस्तान की तरफ इंक्लिनेशन आया है आलमी बरादरी का, तरस आता है। भारतीय अवाम पर बड़ा तरस आता है कि उन लोगों को क्या, उनकी मजबूरी है, जाहिर है उनको ये मीडिया है, उन्हें ये देखना पड़ता है। एक नहीं कितने चैनल्स हैं, चलो एक चैनल झूठ बोल रहा हूँ, वहाँ तो माशाल्लाह से एक पूरी तादाद है चैनल्स की जो झूठ पे झूठ बोले जा रही है। तो उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। सो बस ये है। चलें जी, ये तो हो गया ये वाला मामला, इस पे हमने काफ़ी नज़र भी रखी हुई है। अब जरा आ जाते हैं सियासी अरीना में क्या हो रहा है, यानी कि सियासत में क्या हो रहा है। पिछले दिनों हमने देखा, कल 5 अगस्त से ऐलान किया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जी हम कोई उनकी तहरीक है, वो तहरीक पीक पर चली जाएगी, वो कुछ हमें नज़र नहीं आया ऐसा होता हुआ। और PTI रहनुमा शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल नाअहल करार दे दिए गए हैं। और ज़ाहिर है ये उस तनाजुर में है जो फैसले आए थे, 9 में केसेस के जो 3 फैसले आए थे उस तनाजुर में है। सो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब सूरत हाल ऐसे है कि कौमी असम्बली और सेनेट के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके साथ साथ MNA राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा और राय हसन नवाज भी नाअहल करार दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के रुकन अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही और मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल को भी नाअहल करार दे दिया है। तो यूं फैसलाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसने 9 मई के मुकदमे में PTI रहनुमाओं को सजाएं सुनाई थी, जिसमें नौशीन इफ्तिखार ने PTI सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक भी असेंबली में पेश बिल्कुल जी। और ये कल हुआ जब कौमी असेंबली का इजलास हुआ, तो हमने देखा कि नौशीन इफ्तिखार ने करारदाद पेश की कि जिसमें शेख वकास अकरम की रुकनियत, क्योंकि उनकी सीट नशिस्त खाली थी पिछले 40 रोज से, उन्होंने करारदाद पेश की कि ये खाली नशिस्त है तो इसको इनकी रुकनियत मुअत्तल की जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने फिर रूलिंग दी, और रूलिंग देते हुए ये कहा कि शेख वकास अकरम 40 रोज़ से ऐवान से मुसलसल गैर हाजिर हैं। किसी रुकन के 40 रोज़ गैर हाजिर रहने पर कोई भी रुकन नशिस्त खाली करार देने की तहरीक ला सकता है। तहरीक मंजूर हुई तो नशिस्त खाली करार दे दी जाएगी। फिर उसके बाद आज़म वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर ताड़, वो कौमी असम्बली में उन्होंने जब खिताब किया, इजहार ख्याल किया, तो उन्होंने एक दफ़ा फिर से अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी और कहा कि आए डायलॉग के लिए बैठते हैं, कागजात फाड़ने से कुछ नहीं होगा। सुनवाते हैं आपको। जब बात करें ना मिल बैठ के करने की, तो फिर हमें ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो बातें आपके नुमाइंदगान तय करते हैं वो बातें ही फाइनल हो। फिर फर्द वाहिद को फिस्तायत की तरह विटो भी नहीं करना चाहिए।
सियासतदानों को पहली दफा सजा नहीं हुई, नहीं होनी चाहिए, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक लीगल कोर्स भी हम कहाँ जाए? अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर अपने सियासी इख्तलाफात छोड़ दें। 108 तरमीम का एक मुसवदा लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में पड़ा हुआ है, आए सारे मिल बैठ के उसको एग्जामिन करें दयानतदारी के साथ। उसमें तो कोई सियासत नहीं है ना, डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। आए इस डायलॉग के लिए बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो अब जरा बात कर लेते हैं तलाल चौधरी साहब की। वो ये कह रहे हैं कि अब इनके बच्चे आकर सियासत करना चाहते हैं, फुप्पियां निकल आई हैं, बच्चे आ गए, तो क्या कर लेंगे? जरा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। बानी पीटी के बच्चे गोल्डस्मिथ के पोते बन के यहाँ आके सियासत करना चाहते हैं। 5 अगस्त इनको वही दिन याद आता है। आप एहतजाज 100 बार करें, हमें कोई शौक नहीं है आंटी रिहाना को या किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे कि यहाँ से कोई मॉब इकट्ठा होके अडयाला जेल या पंजाब के किसी जगह हमला करे। इंतजामिया को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते? हम सहूलत देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। चलें जी, फिर इस तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनान उल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया अफनान साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। अफनान साहब, हम देख रहे हैं कि तमाम तर नाअहलियाँ हमारे सामने आईं, उसके बाद सेनेट में, कौमी असम्बली में अब नशिस्तें भी खाली हो रही हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की भी नशिस्त खाली होने का खतरा है। मुल्क की सियासत में क्या देख रहे हैं अपोजिशन की पोजीशन अब आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल हम ये समझते हैं और ये हमारी पार्टी का अभी से नहीं बहुत पुराना मौक़िफ़ ये रहा है कि तमाम सियासी जमातों को, जो बड़ी सियासी जमातें बिलखुसूस, उनको आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए और अपने मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे से जो मामलात हैं वो जिस तरह चल रहे हैं उसी तरह ही चलते रहें। इसका ना मुल्क को कोई फ़ायदा है, ना ही उन जमातों को कोई फ़ायदा है। मगर बदकिस्मती से हमारी इस तरह की जितनी माजी में ऑफ़र्स थी, जो वज़ीर आज़म साहब ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे की, चार्टर ऑफ इकॉनमी की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, एज़ लीडर ऑफ अपोजिशन भी उन्होंने ये बात की, मगर इन चीज़ों को हमारी कमज़ोरी समझा गया। वो ये समझा गया कि जैसे हम कमज़ोर पड़ गए तो इसलिए हम बातचीत की बात कर रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, उन्होंने माजी में भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत के अंदर स्टेबिलिटी आई और उस स्टेबिलिटी का मुल्क को बहुत फ़ायदा हुआ। तो हम अभी भी ये समझते हैं कि अगर नेक नियति के साथ तमाम पार्टियां बैठ के बातचीत करें तो उसका फ़ायदा जमहूरी निज़ाम को भी है और पाकिस्तान को भी है। लेकिन अफनान, जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो एक साजगार माहौल बड़ा ज़रूरी होता है, तभी मुज़ाकरात हो सकते हैं, तभी डायलॉग हो सकते हैं। और हुकूमत के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हुकूमत को ज़ाहिर है तमाम तर जो चीज़ें हैं सिचुएशन उसे डिफ्यूज़ भी करना होता है। तो ज़ाहिर है बेहतर रवैया दोनों जानिब से हो, तो हुकूमत इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, हमारे यहाँ जो माजी रहा है उसमें हमने इस तरह के बहुत काम किए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी ARD बनाया, अगर आपको याद हो। उन्होंने APDM बनाया। उन्होंने अपने ओपोनेंट्स के साथ मिलके जो है ये तमाम काम किए। माजी में इससे पहले और भी बहुत सारी मिसालें मौजूद है, जिधर उन्होंने कोएलिशन बनाई और अपोजिशन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जमातों को इकट्ठा किया। तो हमारी तो हिस्ट्री ये रही है, हमारी पार्टी की, हमारा जो लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उनकी, कि वो अक्रॉस पार्टी लाइन जाके काम करना उनको आता है और उनका दिल बड़ा है, तो वो ये काम माजी में कर चुके हैं। मसला ये है कि जो नई जमात है, नई तो खैर नहीं है, लेकिन जो भी नई ताकत में आई, ताकत में भी आए हुए खैर बहुत अरसा हो गया, लेकिन PTI जो है, क्योंकि ये इन चीज़ों को नहीं समझती, बिलखुसूस इमरान खान साहब, और वो हर वक्त कुछ चालें चल रहे होते हैं कि मैं कुछ चाल चल लूँ तो मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मैं कुछ चाल चल लूँ तो मैं जेल से बाहर आ जाऊँ। अब उनकी चालों में लोग कोई आने में इंटरेस्टेड है नहीं। उन्होंने जो अपना सारा गुडविल था वो इरोड कर दिया है। तो इशू जो है वो हमारे एंड पे नहीं है, इशू जो है वो PTI के एंड के ऊपर है, बिलखुसूस इमरान खान साहब के ऊपर है कि उनकी ज़बान के ऊपर कौन एतबार करेगा, उनकी गारंटी कौन देगा। और फिर ये तो बात की बातें हैं जो वो बातें करते हैं अपनी ट्वीट में, और जो जिस तरह की और उनके मामलात हैं उसमें फिर माहौल ऐसा है ही नहीं कि जिसके अंदर इस किस्म की बातचीत की जा सके। तो मेरा ये ख्याल है कि PTI को इसके ऊपर जो है वो देखना चाहिए कि उन्हें क्या करना पड़ेगा माहौल को बेहतर करने के। अच्छा अफनान साहब, वही सवाल कि PTI के कई अरकान नाअहल हुए हैं, अपोजिशन लीडर्स की सीटें जो हैं वो खाली हुई हैं। सेनेट की बात की जाए, कौमी असम्बली की बात की जाए, शेख वकास अकरम की सीट खतरे में है, तो हुकूमत के लिए जो अपोजिशन की वीक पोजीशन है ये कितनी फ़ायदेमंद है? देखिए, बात यह है कि ये तो ज़ाहिर है 9 मई के मामलात हैं
اور 9 مئی کے جو معاملات ہیں ان کے اندر 2 سال بعد عدالتوں نے سزائیں سنائی ہیں. یعنی کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جج جوری اور ایگزیکیوشنر والا کام ہوا ہو کہ ایک دم سے سزائیں سنا دی گئی ہوں, یا جیسے وہ ہم خیال بینچ بنتے تھے, آپ کو یاد ہوگا ماضی میں, اور اپنی مرضی کے فیصلے لے لیے جاتے تھے اور کئی سال یہ ایکسرسائز چلتی رہی. تو یہ وہ معاملات تو ہیں نہیں. 2 سال جو ہے وہ کیس چلا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس اور اپرچونیٹیز ہیں جس کے اندر آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, اور بہت سارے ایونیوز ہیں جن کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو یہ جن لوگوں نے 9 مئی کیا ہے وہی ذمہ دار ہیں اس کے, جنہوں نے ظاہر پبلک پرائیویٹ پراپرٹی کو آگ لگائی, شہداء کے مجسموں کو توڑا, جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں, اس ملک کے لیے قربانیاں دیں, ان کے مجسموں کو توڑا گیا. ایم عالم کے جہاز کو آگ لگائی گئی, کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ حملہ کیا گیا, اور بہت سے ریڈیو پاکستان پشاور جو ہے اس کو جلایا گیا, اور بہت سارے اس طرح کے کام کیے گئے. تو ظاہر ہے جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں وہ ذمہ دار ہیں ان چیز کے, اور ان کو اس چیز کی جو ہے وہ سزا تو ملے گی. اب یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایونیوز موجود ہیں, فردر آپ اپیل کر سکتے ہیں, اور شکر کریں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ورنہ اگر کوئی نظام یہ والا نہ ہوتا جس کو آپ صبح شام برا بھلا کہتے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی ایونیو بھی نہیں ہونا تھا اپیل کا. اچھا, شیخ وقاص اکرم کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ سیدہ نوشین افتخار ہیں, انہوں نے 40 روز غیر حاضری پر شیخ وقاص کی رکنیت ختم کرنے کی درخواست دے دی. اب مجھے بتائیے گا یہ کیسا اقدام ہے, اور کیا ماضی میں اس کی مثال ملتی ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک قانون موجود ہے کہ اگر کوئی 40 دن مسلسل غائب ہو اس کی پروسیڈنگ سے نیشنل اسمبلی کی, تو اس کے اوپر, اور وہ پھر چھٹی بھی نہ اس نے فائل کی ہو کہ چھٹی لینا چاہیے ہو, تو پھر اس کے اوپر ہوتا یہی ہے کہ اسپیکر جو ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک حلقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں, اس حلقے کے آپ نے مسائل اجاگر کرنے ہیں, آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے جو کمیٹی میٹنگز ہے اس کے اندر, اور جو پروسیڈنگز ہے اس کے اندر. اگر آپ 40 دن مسلسل غائب ہیں تو پھر اس کے اوپر اسپیکر کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ وہ اس شخص کی رکنیت کو جو ہے وہ اس کو ریویو کر سکتے ہیں. تو وہ یہی جو ہے وہ نوشین افتخار صاحبہ نے یہی قرارداد پیش کی ہے. بہتر ہوگا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ پشاور سے, سی ایم ہاؤس پشاور سے باہر نکلیں, اپنے حلقے میں جائیں, اور ساتھ ہی اسلام آباد سے ہوتے ہوئے جائیں, اور یہاں پہ ایک پروسیڈنگ میں شامل بھی ہو جائے تاکہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو. اچھا عفنان صاحب, کل پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ نئے NSC ایوارڈ کا مطالبہ کیا جائے, مطلب اس کا اعلان کیا جائے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاق اپنے وسائل کو استعمال کرنے میں ناکام ہے. تو اس مطالبے پر ان کے اس مطالبے پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں یہ اس بات سے پوری طرح تو اتفاق نہیں کرتا کہ وفاق اپنے وسائل استعمال کرنے پہ ناکام رہا. یہ ضرور ایک کیس پلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ وفاق کے پاس, حالانکہ اس نے زیادہ تر وفاق نے اپنی معاملات ڈیوالو کر دیے اور صوبوں کے پاس چلے گئے, اور یہ بالکل ٹھیک اقدام تھا, مگر کچھ معاملات ابھی بھی ایسے ہیں جو وفاق خود اپنے اس سے خرچ کرتا ہے. مثال کے طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کا تقریباً 500-600 ارب روپے کا خرچہ وفاق خود کرتا ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کے اندر صوبے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. پھر جو دنیا کے حالات اس وقت ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ایک مطلب کہ ایک جنگ کے معدل منڈلا رہے ہیں, تو ہمیں اپنے جو اخراجات ہیں وہ دیکھ بھال کے کرنے پڑیں گے. تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیسے اپنے دفاع کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ بھی معاملات ہیں. پھر دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیوالو ہوئی ہیں, اور وہ اچھا ہوتا کہ وہ ڈیوالو ہونے کے بعد صوبے جو ہے ان کو مزید بہتر طریقے سے چلاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بلدیات کا جو محکمہ ہے, اس کے اندر ہوتا اچھا یہ کہ آپ اس کو پیسے آگے دیتے اور وہاں پہ کام ہوتا, مگر بدقسمتی سے پنجاب کے علاوہ کہیں پہ بھی یہ تجربہ اتنا کامیاب نہیں ہوا. اور بلدیات کا جو منسٹری ہے اس نے وہ جو پیسے ہیں وہ پروونس روک لیتا ہے, یا پروونس اس کے اوپر اپنی منوپلی قائم کر دی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کو ریویو کیا جا سکتا ہے, اور ظاہر ہے جو بھی معاملہ ہوگا اس کے اندر تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلا جائے گا. سندھ کو بھی, خیر پختونخوا کو, بلوچستان کو, پنجاب کو, سب کو ساتھ لے کے اس پہ خود
سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا، اور وہ ہم اس میں اپنے تمام کولیشن پارٹنرز کو اور تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تھینک یو سو مچ عفنان اللہ، سینیٹر عفنان اللہ ہمارے ساتھ تھے، اور ظاہر ہے سیاسی صورتحال پر حکومت کیا سوچ رکھتی ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے۔ اچھا جی، جب ہم سیاست کی بات کر لیں تو ظاہر ہے سیاستدانوں کی جو سیاست کا اہم مرکز ہے وہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس آپ جائیں تو وہاں پر جی کیفیٹیریا ہے اور بھی بہت کچھ ہے پارلیمنٹ میں دیکھنے کو، اور وہاں پر جی اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں بڑے اچھے سے جو سیاسی جماعتوں کے ارکان ہوتے ہیں، اراکین قومی اسمبلی، وہ اپنا کھانا نوش فرما رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بن بلائے مہمان آ جائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ اور مہمان بھی وہ چلیں، مہمان بن بلائے آ گئے لیکن ان کو دیکھ کے آپ کھانا چھوڑ دیں، ایسا بہت کم ریئر سچویشن ہوتی ہے۔ یہ بن بلائے مہمان 6 ٹانگوں پر آئے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے مناظر ہیں، اور ارکان اسمبلی کے کھانے پر جس طرح صدف نے بتایا کہ بن بلائے مہمان آ گئے اور روٹیوں پر دوڑتے پھرتے لال بیگ دیکھ کر ارکان پریشان ہو گئے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران یہ پوری بما فیملی یہ مہمان فیملی آ گئے، اور یہ لنچ بریک کے موقع پر جب ارکان کھانے کی میز پر پہنچے تو وہاں پر آلریڈی یہ لال بیگ ود فیملی پکنک منا رہے تھے اور پہلے سے ہی موجود تھے۔ تو رکن قومی اسمبلی نے روٹیوں پر چہل قدمی کرتے لال بیگوں کی ویڈیو بنا لی، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے نوٹس لیتے ہوئے کیفیٹیریا کا ٹھیکہ منسوخ کر دیا۔ بھائی روٹیوں پر آپ دیکھیں بھاگتے دوڑتے کاکروچ، یہ کسی عام ہوٹل کا کھانا نہیں، کسی ڈھابے کا یا کہیں پہ آپ جائیں جہاں پہ صفائی کا فقدان ہو اور آپ سوچیں کہ بھائی یہاں تو بھائی ہائیجینک سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے کرتا دھرتا ہیں، جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، یہاں پہ صفائی کا عالم۔ مجھے حیرت ہے، میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہی، لیکن کیسے یہ کیفیٹیریا تک کیسے پہنچ گئے؟ یہاں تو ایک کہتے ہیں نا بغیر ووٹ لیے جو ہے وہ نہیں پہنچا جا سکتا، لیکن یہ کیسے پہنچ گئے؟ صفائی جو ہے اس کا بڑا فقدان یہاں پہ نظر آ رہا ہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم دیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور جب کراچی کے مسائل کی بات آتی ہے تو اس وقت ایک بڑا اہم پروجیکٹ ہے، وہ ہے جی ہب کینال پروجیکٹ، جو کہ پانی کی 100 ملین گیلن پر ڈے پانی اس سے فراہم ہونا ہے، اور ظاہر ہے پانی کا بڑا مسئلہ ہے کراچی میں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس پر تنقید ہو رہی ہے، کچھ فوٹیجز بھی شیئر ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت کی صورتحال، آپ اس وقت باقاعدہ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ لوگوں نے ویڈیو جو ہے یہ پوسٹ کی ہیں۔ اچھا، یہ اس کی لاگت ہے 12 ارب 80 کروڑ، اور یہ ہب ڈیم کی جو نئی کینال ہے اس کے معیار کی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور افتتاح سے پہلے ہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ون آف دا پروجیکٹس جس کے لیے سندھ حکومت نے کہا تھا، میئر کراچی نے کہا تھا کہ اس کا افتتاح 14 اگست کو ہو جائے گا، اور یہ بہت جلدی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اب ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ ہوئی، تو ٹیسٹنگ کے دوران اس میں 2 مرتبہ شگاف پڑے، اور پہلا شگاف 20 روز پہلے ٹیسٹنگ کے دوران سامنے آیا، جبکہ دوسرا شگاف 2 روز پہلے ٹیسٹنگ کے دوران پڑا، یعنی کہ 2 جگہ سے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شگاف پڑ گئے۔ اب پانی جب چھوڑا گیا تو پھر گڈاب روڈ کے قریب سے کینال پھٹ گئی، اور کینال کے کناروں سمیت فرش پر جگہ جگہ یا آپ کہہ لیں زمین پر جگہ جگہ جی کریک بھی پڑ گئے ہیں، اور شگاف اور لیکیجز کی مرمت کی جا رہی ہے۔ مرتضی بھاب نے پہلے کہا تھا جی کہ 14 اگست کو افتتاح ہوگا، لیکن اب انہوں نے ایک دن پہلے اس کی ڈیٹ دے دی ہے افتتاح کی 13 اگست۔ تو کیسے ہوگا؟ کیونکہ صورتحال تو یہ ہے ہمارے سامنے، اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی مجھے کمپلیٹ یہ انفراسٹرکچر اس کا دکھ رہا ہے۔ افضل پرویز ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر مرمتی کام کی۔ افضل بتائیے گا، اس وقت آپ وہاں پر موجود ہیں، مرمتی کام کی کیا کنڈیشن ہے، ذرا اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل سائم اور صدف، دیکھا جائے تو جس طرح سے سوشل میڈیا پہ صورتحال چل رہی ہے، اتنی خوفناک صورتحال نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ جب یہ ہب کینال جو 2 ہے اس کو بنایا جا رہا تھا تو اس کے لیے ایک طریقہ کار اپنایا گیا ہے، اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کی جانچ کی جاتی ہے، ہر 1 کلومیٹر پر جو ہے اس کے پانی کو چھوڑا جاتا ہے۔ 13 جولائی کو سب سے پہلے جو ہے اس کی جانچ کرنے کے حوالے سے جو ٹیکنیکل کمیٹی تھی انہوں نے ایک پانی چھوڑا، تو 13 جولائی کو پانی چھوڑنے کے دوران وہاں ایک حصہ ہے وہ متاثر ہوا جس میں شگاف پڑا تھا۔ شگاف پڑنے کے بعد فرش ٹوٹ گیا تھا، اس کو فوری طور پر مرمت کرنے کے حوالے سے جو ہے کام شروع کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے روز اب سے کوئی 2 دن قبل بھی 1 کلومیٹر کا جو حصہ ہے بتایا جاتا ہے گڈاب کا ایریا ہے، وہاں 1 کلومیٹر پر اس کو جانچ کرنے کے حوالے سے
बाकायदा तौर पर वाटर कॉर्पोरेशन के जो इंजीनियर हैं उन्होंने जब ये पानी हब किनाल की पहली साइड से छोड़ा तो दूसरी किनाल में जब पानी आया तो वो भाव बर्दाश्त नहीं कर पाया, पानी का दबाव बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से वहाँ शगाफ पड़ गया, वो टूट गई। उस हवाले से देखा जाए तो इसके मुरम्मती काम तो जारी है। मुरम्मती काम को जल्द से जल्द इसलिए मुकम्मल करना है कि सिंध हुकूमत ने ज़िला गरबी और ज़िला केमाड़ी के जो यहाँ के मकीनी जो पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं उनको एक तोहफा देना था। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से कोशिश ये थी कि 14 अगस्त को जो इस तरह जश्न आज़ादी होता है एक तोहफा फराम किया जाए। ताहम उजलत में ये काम हुआ, तेज़ी से जिस तरह पानी का भाव छोड़ा गया इसको कम वक्त में मुकम्मल करना था। ये 2025 में किनाल कंप्लीट होनी थी, हब किनाल 2, लेकिन अब इसको कम वक्त के अंदर फौरी तौर पर इसकी मुरम्मत भी कर रही है, उसकी तामीर भी कर रही है। तो ये इंजीनियर की थोड़ी सी गलती है, वो जो सब सॉइल जो टेस्ट होता है उसके हवाले से वो मुकम्मल नहीं कर पाया, जिसकी वजह जो गडाफ का एरिया का जो हिस्सा है। क्या आपने हमें ये बताया, ज़ाहिर है हम सोशल मीडिया पर भी इस पर काफ़ी सूरत हाल देख रहे हैं। अच्छा प्रोजेक्ट है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा वहाब साहब ज्वाइन करने के लिए। और ज़ाहिर है कराची में पानी का बहरान है और हुकूमत कोशिश भी कर रही है इस पर काबू पाने के लिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट। लेकिन ये बताइएगा इसके जो मयार है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब भी इसका टेस्ट किया गया पानी का दबाव बर्दाश्त, पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और जगह जगह शिगाफ पड़ गए। ये जो खबरें, ये रिपोर्ट आ रही है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, ठीक है? ये खबर सदफ बेबुनियाद है। मैं थोड़ा वाज़ेह करना चाहूँ कि जब भी इस तरह का कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के 2 हिस्से होते हैं। एक, जब आप उसका फिजिकल प्रोग्रेस को कंप्लीट करते हैं तो आप उसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, और टेस्टिंग करने का बुनियादी मकसद ये होता है कि जहाँ जहाँ आपको कोई तकनीकी डिफिकल्टी नज़र आती है आप उस तकनीकी डिफिकल्टी को एड्रेस कर सकें। उसके बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसकी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके बाद हर प्रोजेक्ट का एक वारंटी पीरियड होता है 1 साल का, कि उसके अंदर भी अगर कोई डिफिकल्टी या कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है उसको एड्रेस कर लिया जाए। तो ये मामूल के मुताबिक तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसके डिज़ाइन में, इसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई इशू नहीं है। लगातार तवातुर के साथ तमाम चीज़ों को सुपरवाइज किया जा रहा है, और जो हमारा अगर कोई इशू होता तो मेरे ख्याल में फिर 13 अगस्त को ये इसकी इनॉग्रेशन जो है वो नहीं की जा रही होती। मेरा ये मानना है जब कभी भी कोई बड़ा काम आप करने की कोशिश करते हैं तो जहां अवामुन नास उसमें बड़ी खुश होती है, आपके नाक़दीन या आपके मुखालफीन जो हैं वो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं, और इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लोग ये नहीं सोच रहे कि 22 साल बाद कराची शहर के अंदर इजाफी पानी लाया जा रहा है, और इजाफी पानी से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की आवाम को कितना बड़ा फ़ायदा होगा। तो मुर्तज़ा साहब, आपकी रिपोर्ट्स क्या है? ज़ाहिर है जब इस तरह की खबरें आती हैं तो फिर आपने अपनी टीम से भी इस हवाले से बात की होगी, या अब लास्ट आपने कब विजिट किया इस सूरत हाल को? क्योंकि मंजर हमारे सामने हम देख रहे हैं जी, शगाफ भी पड़े हैं और क्रैक्स भी पड़े हुए हैं। इज इट ओके? सदफ, मैं अपनी टीम के साथ रेगुलरली इन टच रहता हूं। इसके अंदर हमारे इन हाउस कंसल्टेंट्स भी होते हैं, एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स भी होते हैं, और जो इशू आता है उसको एड्रेस किया जाता है। और एक्सपेरिमेंट करने का, ट्रायल बेसिस पे चलाने का मकसद ये होता है कि नॉर्मल ऑपरेशन से पहले जो आपको डिफिकल्टी नज़र आ रही होती है वो डिफिकल्टी के ऊपर काम कर लिया जाए। कोई ये नहीं देख रहा कि ये 22 किलोमीटर का एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया उस पानी के लिए, और 2 जगहों पे ये इश्यूज आए हैं, और ये 2 जगहों पे इश्यूज टेस्टिंग के दौरान आए हैं। ये तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए तमाम चीज़ें की जाती हैं। तमाम काम क्वालिटी के मुताबिक हुआ है, और इंशाल्लाह 13 तारीख को इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और मैं खुद अब से कुछ देर बाद इंशाल्लाह आज दोपहर को पर्सनली भी जाऊंगा, ताकि जो मेरी टीम ने या कंसल्टेंट्स ने मुझे बताया है मैं उसको पर्सनली भी वेरीफाई कर सकूं। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनकी मियाद क्या होती है? अब फॉर इंस्टेंस अगर 13 अगस्त को इनॉग्रेशन होती है, इसमें पानी छोड़ते हैं, खुदा न खास्ता कुछ अरसे बाद इसके अंदर शगाफ पड़ जाता है, डैमेज हो जाते हैं, कोई क्रैक्स नज़र आते हैं, तो वो क्या टाइम पीरियड है कि जिसके अंदर हम कंपनी को या ठेकेदार को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? 1 साल का अर्सा होता है वारंटी पीरियड, और उस 1 साल के अंदर अंदर जो है कोई भी इस तरह की तकनीकी डिफिकल्टी आएगी अगर वो कॉन्ट्रैक्टर की वारंटी में शामिल होती है। ठीक, तो अच्छा एक मैं सदफ मैं गुजारिश करूं? जी जी जी, मैं कराची वालों को ये कहना चाहता हूं कि इन बातों से परेशान ना हो। ये 22 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में
اس شہر کے اندر پانی کے سسٹم میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اس پروپیگنڈا کے اوپر فوکس نہ کرے. انشاءاللہ پروجیکٹ ڈیلیور ہوگا, قانون کے مطابق ہوگا, کوالٹی اورینٹڈ ہوگا, اور جو ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کے پانی کی بنیادی مسائل کو حل کرنا ہے, انشاءاللہ وہ مسائل کو ہم حل کر کے دیں. مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے مرتضیٰ وہاب صاحب, کراچی والوں کا یہاں پر جو سڑکوں کی حالت ہو جاتی ہے تھوڑے دن بعد, تو پھر سب کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کام جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. پچھلی دفعہ بھی حکومت نے یہ کہا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جی اب اگر کوئی سڑک جو ہے بننے کے بعد اس میں کوئی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے انجینئر کے خلاف جی دیکھا جائے گا کہ اس نے کیوں ایسے ناقص مٹیریل استعمال کیا, یہ کیا غلطی ہوئی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پر سڑکوں کی وہی حالت ہے, پیچز مرمت جو ہے وہ کی جاتی ہے یا پھر وہ پھر تھوڑے عرصے بعد خراب ہو جاتی ہے, تو اس لیے بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں. تو وہاں تو ہم نے کسی انجینئر کے خلاف ایکشن ہوتا ہی نہیں دیکھا. صدف, لوگوں کا سوال اٹھانا ان کا رائٹ ہے, لیکن سوال اٹھانا جو ہے نا وہ کریڈیبل انفارمیشن پہ ہونا چاہیے. مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ جب یہ سوشل میڈیا پہ اور کچھ ٹی وی چینلز پہ رپورٹ نشر کی گئی, کسی نے واٹر بورڈ کا پرسپیکٹو نہیں لیا, کسی نے انجینئر سے پرسپیکٹو نہیں لیا, کسی نے کنسلٹنٹ سے پرسپیکٹو نہیں لیا, کسی نے میئر سے یا چیف ایگزیکٹو واٹر کارپوریشن سے پرسپیکٹو نہیں لیا. یو آر دا باس, جبھی تو ہم نے آپ سے رابطہ کیا. نہیں, لیکن صدف دیکھیں نا, یہ خبر نشر ہونے کے 12 گھنٹے بعد جتنی آپ کو خبریں چلنی تھیں, قیاس آرائی ہونی تھی, وہ ہو گئی. کل شام میں کنسلٹنٹ نے اپنا ویڈیو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. کل شام کو میں نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ اس کے باوجود 12 گھنٹے بعد بھی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے خبر چلائی تھی, وہ خبر چلانے سے پہلے ایک بار اگر ہم سے پوچھ لیتے نا تو شاید ان کو ٹرو پکچر نظر آ جاتی. اچھا, تو یہ فوٹیج یہ جو نظر آ رہی ہے جس وقت ہماری اسکرین پر بھی ہے, یہ کیا پرانی فوٹیج ہے؟ پرانی فوٹیج ہے. ایک 25 دن پہلے ایشو آیا, اس کو ایڈریس کیا گیا, اور ایک ایشو جو ہے جمعے کے دن آیا تھا. میرے پاس جمعے کی تاریخ کی یہ ویڈیو موجود ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ یہ سرکولیٹ ہو رہی ہے, تو ہم نے سوچا کہ انفارچونیٹلی صدف ہوتا کیا نا, چیزوں کو ویریفائی نہیں کیا جاتا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں, غلطی کرے, غلطی کو پکڑ لیں, لیکن کم از کم یہ حق دیں حکومتی اداروں کو کہ ان سے ان کا پرسپیکٹو پہلے لینے کے بعد خبر کو چلائیں. بیکاز انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے ہمارے شہر میں کہ نیگیٹو خبر فوراً پھیل جاتی ہے, اور جو پازیٹیو چیز ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں دب جاتی ہے. اب لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ 22 سال بعد شہر کے اندر پانی کا اضافہ ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اورنگی میں, بلدیہ میں, ویسٹ کے اندر, کیماڑی کے اندر پانی آ پائے گا. لوگ یہ سوچ رہے ہیں یار کہ یہ پروجیکٹ جو ہے نا شاید صحیح طریقے سے نہیں بنایا گیا. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس میں ہر چیز کے اوپر وداؤٹ ویریفیکیشن سوال اٹھانا تھوڑا سا غیر مناسب ہے. ویسے مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس نے نیگیٹو لائٹ میں یہ خبر کو پروپیگیٹ کیا ہے؟ مجھے دیکھیں, میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہوں گا, لیکن مجھے تکلیف ضرور ہوتی ہے, مجھے دکھ ضرور ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر جو نیگیٹیوٹی ہے نا ہم اس کو پروان چڑھاتے ہیں, لیکن جو اچھی خبر ہے کہ لوگوں کو ریلیف کیسے دی جا رہی ہے, لوگوں کے مسائل کو کیسے حل کیا جا رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس نیگیٹیوٹی میں چھپ سی جاتی ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ شہر کے بہت سارے مسائل ہیں, اور مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سرگرم ہے, اور انشاءاللہ جو وعدے ہیں ہمارے ہم ان کو ڈیلیور کر کے دیں گے. اچھا مرتضیٰ صاحب, ایک پرسنل آپ سے گزارش ہے کہ خاص طور پہ جو پچھلی, اب بارشیں تو خیر یہاں پر اتنی نہیں ہوئی, لیکن جو پچھلی بارشوں کے بعد جو تھوڑی سڑکوں پہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, وہاں پھر پیچز لگائے گئے, وہ بھی خراب ہو گئے, اور آپ نے, حکومت نے جی پرومس کیا تھا کہ جی انجینئرز کو پوچھا جائے گا کہ کیوں ایسا کام کیا ہے, تو پھر وہ روڈ خراب ہو گئی ہیں, تو کیا ان سے باس پرس ہوگی, پوچھا جائے گا ان سے؟ میں آپ کو صدق اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ کوئی چیز بھی قانون کے منافی نہیں کی جا رہی. جہاں کہیں کوئی فالٹی کنسٹرکشن نظر آتی ہے کے ایم سی کے ایمبٹ میں, اس کے اوپر فوری طور پہ اس کا ادراک کیا جاتا ہے. لیکن شہر کے اندر صرف کے ایم سی کام نہیں کر رہی ہے, شہر کے اندر ٹاؤنز بھی کام کرتے ہیں. اگر کے ایم سی کی کوئی سڑک آپ کو نظر آتی ہے جس کے اندر کوئی اس طرح کی فالٹی کنسٹرکشن تھی, آپ پلیز اس کو نوٹیفائی کریں. میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. افضل پرویز, مرتضیٰ صاحب جب بھی جائیں گے آپ ان کے ساتھ جائیے گا تاکہ ہم عوام کو ٹرو پکچر دکھا سکیں اور حقیقت پر مبنی جو ہے وہ بات خبر شیئر کر سکیں. آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے ذرا میں پوچھ لوں, گورنر نے بتایا ہے کہ کامران جسوری صاحب نے کہ 40 میں سے 20 ارب ٹرانسفر ہو گئے ہیں. آپ سے رابطہ ہوا ہے, آپ کے علم میں ہے یہ بات, یا آپ کو بھی میڈیا سے ہی پتہ چلا ہے؟ مجھے جی میڈیا سے ہی پتہ چلا ہے, اور اگر یہ بات درست ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا, گورنر صاحب نے 100 ارب روپے کا وعدہ تو کیا ہوا تھا, تو 100 ارب روپے میں سے اگر 40 ارب روپے ان کو مل گئے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں, اور پھر انشاءاللہ ترقیاتی کام مل کر کرائیں گے.
تو وہ ویسے ہوتا کیا، مجھے ذرا پروسیس بتا دیں. حکومت کا استحقاق ہوتا ہے نا پیسہ خرچ کرنا اور لگانا، یا گورنر خود بھی کر سکتے ہیں؟ گورنر صاحب جو ہے آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے یہ کام نہیں کر سکتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہمیشہ سے پرسپیکٹیو یہ رہا ہے کہ جو مقامی حکومت ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، ہمیں اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں یہ کام جو ہے وہ مقامی حکومت کے ذریعے نہیں ہوگا، یہ کام کسی پرائیویٹ کنسلٹنٹ کے ذریعے یا اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی کسی کمپنی کے ذریعے ہوگا. تو ہم بڑے کلیئر ہیں اس کے اوپر کہ یہ کام جو ہے KMC کے ذریعے ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو طریقہ کار وضع کرنا ہے تاکہ ٹرانسپیرنٹلی اچھی کوالٹی کا کام ہو سکے وہ کام کیا جا سکتا ہے. اچھا، وہ کہہ رہے تھے وفاق کے انڈر کیونکہ بہت سارے پروجیکٹ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اشارہ یہ ہو کہ وہاں سے جو ہے معاملات انیشیٹ. وفاق کے اندر K4 کا پروجیکٹ ہے آپ کے سامنے، اس کا کیا حال ہے. وفاق کے انڈر جو ہے منگو پیر روڈ کو بننا ہے آپ کے سامنے، اس کا کیا حال ہے. وفاق کے انڈر جو ہے ایمیجنا روڈ پہ گرین لائن ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور بننا تھا صابری نہاری تک، آپ کے سامنے اس کا کیا حال ہے. ایسے بہت ساری چیزیں میں آپ کو اور گنوا سکتا ہوں. بہتر چیز یہ جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. یہ کام گورنر صاحب کا نہیں ہے، یہ کام جو ہے مقامی حکومتوں کا ہے. تو جو KMC کی حدود میں کام ہے وہ KMC کرے، جو ٹاؤنز کی حدود میں کام ہے وہ ٹاؤنز کرے. اصل تو سڑکیں جی باری برکم ٹینکر سے بھی خراب ہوتی ہیں، اور دوسرے یہ جو یونیورسٹی روڈ کا حال ہے مرتضیٰ باب صاحب، یہ پروجیکٹ آپ نے خود ہی، میں نے آپ پوڈ کاسٹ دیکھا تھا، اس میں آپ کہہ رہے تھے 2 سال سے پہلے کمپلیٹ نہیں ہوگا. یہ تو کوئی ہمارے لیے ریلیف کی خبر نہیں ہے کہیں سے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک پرابلم ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، لیکن چونکہ میں حقیقت پسند آدمی ہوں، لوگوں کو ریالٹی بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی کہ یہ ابھی 2 مہینے میں بن جائے گا، 6 مہینے میں بن جائے گا. 2 سال کا اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اور اس ٹائم پیریڈ سے پہلے نیچرلی اس کو کمپلیٹ کرنا کوشش پوری کی جائے گی. لیکن جو 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. میئر کراچی مرتضیٰ باب صاحب گفتگو کر رہے تھے، اور جو ایک خبریں کینال کے حوالے سے گردش کر رہی ہیں کہ جی 2 جگہ شگاف پڑ گیا ہے اور اس میں ہی اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا اٹس اے پارٹ آف دا پروسیس، اور یہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ایک پورا ایک سال کا ٹائم ہوتا ہے جس میں اس کو مانیٹر بھی کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. افضل بھی ہمارے نمائندے ساتھ ہیں. چلیں جی، ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. آگے بڑھیں گے، ذرا اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں. سردیوں میں جب سردیاں آتی ہیں، جیسے ونٹرز آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں اسموک کا ایشو شدت اختیار کر جاتا ہے. لاہور اور گرد و نواح میں اسموک شدت اختیار کر جاتی ہے، اور اتنا مطلب انٹینس ماحول ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ سوچیں کہ 6-7 بجے اسموک آنا شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو نظام زندگی ہے مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے. لیکن اب ہمیں خبریں کیا آ رہی ہیں کہ لاہور سمیت پنجاب میں ہر سال جس طرح سے اسموک کی شدت سے شہری پریشان ہوتے ہیں، کاروبار متاثر ہوتے ہیں. یہ مشکل حل کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے جدید ترین اینٹی اسموک گنز کی تنصیب شروع کر دی ہے، اور یہ دنیا کا پہلا جدید اینٹی اسموک سسٹم ہے جس کی 15 گنز لاہور پہنچا دی گئی ہیں. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ دیکھیں ہم نے پچھلے سال بھی ہم نے کافی زیادہ اس پہ فوکس تھا. آپ کو یاد ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی گورنمنٹ نے لگایا تھا، اس کے فائدے بھی ہوئے تھے. لیکن ظاہر ہے اسموک ایک نیچرل فنومنا بھی ہے، مین میڈ بھی ہے، تو اس سے نمٹا کیسے جائے. فوگ پلس اسموک، بڑی صورتحال وہاں پر گھمبیر ہو جاتی ہے. بچوں کی جو ہے اسکول وہاں پر چھٹیاں ہو گئی تھیں. ظاہر ہے جب آپ کی حد نگاہ جو ہے وہ نہیں رہے گی تو پھر آپ کیسے، وہ کم ہو جائے گی تو پھر کیسے آپ جو ہے وہ سفر کر سکیں گے. اب یہ بڑا اہم فیصلہ پنجاب حکومت نے لیا ہے. اب یہ جو اسموک گنز ہیں جنہیں فوگ کینن کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ کر کے فضائی آلودگی کے خطرات کے خطرناک جو ذرات ہیں ان کو ختم کر کے اور ہوا کو جو کلیئر کیا جائے گا، یعنی اس کو ڈی پالیوٹ کیا جائے گا. اب یہ نظام پنجاب کے ریئل ٹائم ایئر کوالٹی مانیٹرنگ نیٹ ورک اور ماحولیاتی تحفظ فورس کے ساتھ منسلک ہوگا. کیسے کام کرے گا، کیا یہ جتنا مشینری اس کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ کافی ہے، 15 گنز ہیں، کس ایریا کو کور کریں گے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. ڈی جی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پنجاب ڈاکٹر عمران شیخ حامد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمران جوائن کرنے کے لیے. بڑی اچھی خبر ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بتائیے کہ ڈسٹ سسپینشن سسٹم یہ کیا ہے، کس طرح کام کرے گا اور کون سی ٹیکنالوجی ہے یہ؟ جی تھینک یو سو مچ. بالکل جیسے آپ نے بتایا اینڈ رائٹلی سو کہ سردیوں کا موسم جو ایک زمانے میں فیسٹیوٹی کا موسم ہوا کرتا تھا لاہور کے لیے اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز کے لیے، آج کل وہ بیماریوں کا موسم بن گیا ہے. اور اسموک کی وجہ سے لوگوں کی آئی انفیکشن، اسکن انفیکشن، لنگز انفیکشن، اینڈ یہ تو امیڈیٹ بیماریاں، بخار، نزلہ زکام ہے. اور
لانگ ٹرم کے اندر یہی جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں جو اب ہم انہیل کرتے ہیں تو ہمارے لنگس میں جا کے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ایز اے فورن باڈی لنگس کے اندر ڈپازٹ رہتے ہیں اور جیسے ہی مدافعتی نظام جو ہمارا امیون سسٹم ہے اگر وہ کمزور ہوتا ہے اولڈ ایج کے اندر یا کسی بھی اور بیماری کی وجہ سے تو پھر یہ کینسر ٹی بی اور اس قسم کی بیماریوں کا بھی یہ باعث بنتا ہے. سو لاسٹ ایئر جیسے آپ نے بتایا اپنے انٹروڈکشن کے اندر بھی کہ لاسٹ ایئر گورنمنٹ نے بہت اگریسو اسموگ مینجمنٹ اسٹیپس لیے تھے جس کے اندر مختلف طرح کی ریسٹرکشنز تھیں, اسمارٹ یہ گرین لاک ڈاؤنس لگائے جا رہے تھے مختلف علاقوں کے اندر اور اسکولس کو بند کرنا, خاص طور پہ جو ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی ہے ہمارے جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کے لیے پارکس کے اندر ہم نے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں. اس سال ہم نے پچھلے سال کے ایکسپیرینس سے یہ سیکھا, پچھلے سال کے یہ جو سارا ہمارا ایک ایکسپیرینس تھا تو چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ نے اور ہماری جو سینئر منسٹر ہے میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پورا ایک کراس کٹنگ ایک گروپ بنایا جس کے اندر گورنمنٹ آفیسرز, جس کے اندر اکیڈیمیا, جس کے اندر ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی کے انوائرمنٹلسٹ اور انوائرمنٹ کے جو انجینئرس ہیں اس پہ مشتمل ایک گروپ بنا اور ایک پوری اسٹڈی کی گئی اس سال پنجاب میں اور پاکستان میں. یہ پہلی بار اس طرح کی کوئی پراپر اسٹڈی ہوئی کہ سورس اپورشنمنٹ کی جائے, پتہ کیا جائے کہ اسموگ ایک پھیل تو جاتی ہے لیکن کس وجہ سے اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, ویہیکولر ایمیشنز کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, سٹبل برننگ کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اور اس طرح کے باقی فیکٹرز کا بھی. تو ڈاکٹر عمران اس سے پہلے آرٹیفیشل رین بھی کا کانسیپٹ بھی آیا تھا لیکن ظاہر ہے ایک اس کی ایک الگ کاسٹ بھی ہوتی ہے, اس کا اثر کتنی دیر قائم رہے گا؟ یہ جو اسموگ گن سے پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا کتنی دیر تک یہ جو ہے فضا کو صاف رکھ سکے گا؟ جی دیکھیے میں ایگزیکٹلی اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ ایک جو کمپوننٹ ہے ہمارا سورس اپورشنمنٹ جب ہوا وہ ہے سسپینڈڈ ڈسٹ کا. یعنی آپ کے علم میں ہے کہ لاہور میں بڑی پاکستان میں بھی ڈسٹی سٹی لاہور خاص طور پہ. سو اس یہ سردیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈسٹ ہے یہ سیٹل کر جاتی ہے ہوا میں, سسپینڈ کر جاتی ہے اور سسپینڈ کرنے کے بعد یہ ایک ایسا غلاف بنا لیتی ہے جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی خراب ہوتی ہے اور پھر یہ انہیل بھی ہم کرتے ہیں. اور اگر ہم نیچرل کلینزر کی بات کریں ڈسٹ کی تو وہ بارش ہی ہے. جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ یہی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ساری ڈسٹ پارٹیکل جو ہے یہ سیٹل کر جاتے ہیں. لیکن جو کہ سردیوں کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہوتی, میٹرولوجیکل فیکٹر ایسا ہے کہ ونڈ سپیڈ بھی بالکل کم ہوئی ہوتی ہے. سو اب ایک نظام جیسے آپ نے کہا کہ آرٹیفیشل رین کی بھی بات کی جاتی ہے, پچھلے سال اس کا ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا. آرٹیفیشل رین کے اپنے پروٹوکالز ہیں کہ انڈر سرٹن کلائمیٹک کنڈیشنز کے اندر ہو سکتی ہے. یہ جو سسٹم ہے یہ ہمارے کنٹرول کے اندر ہے. ہم اس کو جو ڈسٹ سپریشن کے طور پہ دنیا کے اندر یہ اسٹیبلشڈ سسٹم ہے. ہم پاکستان میں الحمدللہ لاہور کے اندر 15 اس کی گنز آ گئی ہیں. یہ جو پانی ہے یہ مسٹ کی شکل میں 120 میٹر تک یہ ہوا کے اندر جائے گا اور نیچے آتے ہوئے جتنے یہ ڈسٹ پارٹیکل ہوں گے ان کو یہ اندر سیٹل کر دے گا. جو کوشچن آپ نے کیا وہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اگر ایک بار ہم ڈسٹ کو سیٹل کر دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کتنی دیر تک رہے گا. دیکھیے اس کا امپیکٹ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ جب ڈسٹ پارٹیکل ہوا کے اندر سسپینڈ ہو جاتے ہیں تو نیچے سے جو ویہیکولر ایمیشنز ہیں, نیچے سے جو اور ہمارے یہ چولہوں سے جو گیسیں ہیں اور یہ ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں, یہ ڈسٹ پارٹیکل ایک غلاف کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان ساری ٹاکسک گیسز کو یہ ہوا کے اندر ایک قید کر دیتے ہیں, نکلنے نہیں دے رہے ہوتے. ہمارا جو لوکل فیکٹر ہے ڈسٹ کا جو کہ بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے اسموگ میں, ان ڈسٹ کینن جو ہماری فاگ کینن مشینز ہے, ڈسٹ سپریشن سسٹم ہے, اس کے ذریعے جب ڈسٹ سیٹل ہوگی تو اس کا ایک ملٹی پلائنگ ایفیکٹ آئے گا. صرف جو ڈسٹ کا فیکٹر ہے وہی کنٹرول نہیں ہوگا بلکہ اس کی وجہ سے جو دیگر پولوٹنٹس ٹریپ ہوئے ہوتے ہیں ہوا میں وہ بھی ریلیز ہوں گے اور ایک اوور آل جو ہے ایک. اچھا عمران ایک بات بتائیے گا, یہ جو ڈسٹ سسپینشن سسٹم میں فاگ کینن استعمال کیے جائیں گے یا پھر یہ جو گنز استعمال کی جائیں گی, ان میں جو پانی استعمال ہوگا یہ میٹھا پانی ہوگا, پیور واٹر ہوگا یا پھر کوئی کیمیکل مکسڈ پانی ہوگا؟ ذرا یہ بتائیے گا. اگر یہ میٹھا پانی استعمال ہوگا تو یہ بہتر نہیں کہ اس میں ریسائکلڈ واٹر استعمال کر لیا جائے؟ جی بالکل اس میں ریسائکلڈ واٹر استعمال ہوگا. اس کے لیے پوری ہم نے ایک اسٹڈی کر لی ہوئی ہے. لاہور کے اندر مختلف جگہوں پہ رین واٹر ہارویسٹنگ پونڈز بنے ہوئے ہیں. ہماری واسا کی اتھارٹیز کے ساتھ, پی ایچ اے کی اتھارٹیز کے ساتھ اس پہ بات چیت جاری ہے اور ہم اس کا ایک خاص ٹی ڈی ایس ہوتا ہے پانی کا, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوگا. یہ میں کیٹیگوریکلی یہ آپ نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ کیونکہ یہ بیسیکلی یہ اربن سینٹرز کے اندر ریزیڈینشیل ایریاز میں یوز ہونا ہے. لوگوں کی ہیلتھ ہمارے لیے پرائرٹی نمبر
1 ہے. کسی قسم کا کوئی کیمیکل اس پانی میں استعمال نہیں ہوگا. یہ وہی ہمارا رین واٹر ہارویسٹنگ کے ذریعے جو لاہور کے پونڈز بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے, آج کل جیسے آپ کے علم میں بارش ہو رہی ہے تو ان بارشوں سے جو پانی کا ایک سسٹم ہے لاہور میں مختلف جگہوں پہ جا رہا ہے, یہ پانی ایک خاص فلٹریشن سسٹم کے ذریعے, کچھ نیچرل فلٹریشن اور کچھ ہمارے اپنے فلٹر سسٹم لگ رہے ہیں, وہ سسٹم اسموک سیزن سے پہلے کمپلیٹ ہوں گے اور اس کا ایک فلٹر صاف ستھرا پانی سیف فار ہیومن ہیلتھ یہ استعمال ہوگا. زبردست. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ. بھائی یہ ہے ایفرٹس جو ہونی چاہیے, اور دیکھتے ہیں بھائی اس بار ایک ڈفرینٹ ہمیں نظر آئے گا لاہور سردیوں میں انشاءاللہ. اور ہم وہ جو لسٹ دیکھ رہے ہوتے تھے نا کہ سب سے ایئر کوالٹی انڈیکس سب سے زیادہ کس کا خراب ہے, آئی ہوپ کہ ان اسٹیپس کے بعد وہاں پر ہمیں نمبر 1 اور 2 اور 3 پہ ٹرینڈ کرتا ہوا لاہور اور نہیں اگر اس نظر طرح آئے کے گا. پروگرامز انیشیٹوز کراچی میں بھی آ جائیں تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. کراچی بھی ہمارا اپنا ہی شہر ہے. یہاں اسموک کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں But then مسئلہ جی again, پولیوشن کا ہے اور صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے. پولیوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر کچھ اس طرح کا نظام, کوئی انیشیٹو تو آئے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. زمین صاف کر دے, سڑکیں صاف کر دے, پہلے یہ کر لے, پھر پولیوشن کیا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں تھوڑی ذرا ویدر کی. موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور آج کل پورے ملک میں برسات کا موسم ہے. اچھا, اب یہ موسمی تبدیلی کچھ لوگوں کو بڑی محصور کن لگ رہی ہوگی یا بڑا لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اس میں, لیکن بعض لوگوں کے لیے اب یہ بدلتا موسم تکلیف دہ بھی ہے. وہ کس طریقے سے, جن لوگوں کو ایستھما ہے یا الرجیز ہیں یا کچھ لوگ جن کو بریدنگ پرابلمز ہیں, ریسپیریٹری پرابلمز ہیں, ابھی بدلتا موسم کچھ لوگوں کی الرجیز ٹریگر کر رہا ہے, کچھ لوگوں کی ریسپیریٹری جو پرابلمز ہیں نئے نئے ایشو سامنے آ رہے ہیں. خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو بزرگ افراد ہیں, جو بچے ہیں, ان کو جی کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. اچھا, جو ہم سمٹمز دیکھ رہے ہیں, سینہ جکڑ جاتا ہے, ناک بند ہو جاتی ہے, زکام نہیں ہے, مطلب وہ رننگ نوز نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے کیفیت وہی ہے, سر میں درد ہے, دشواری اور سانس بریدنگ میں بہت ایشو ہو رہا ہے. تو ایسے میں کیا کیا جائے, یہ تکلیف بڑھ جائے تو کیا کیا جائے, اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حکیم نذیر صاحب. تھینک یو سو مچ حکیم شاہ نذیر صاحب جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو موسم کے لحاظ سے آپ نے ماشاءاللہ بڑا لائٹ کلر بھی پہنا ہے, لیکن ذرا ہمیں بتا دیں کیا واقعی اب ڈفرینٹلی لوگ جو ہے محسوس کر رہے ہیں موسم کی, جو کیا کہہ لیں اس وقت گرمی بھی ہے, برسات بھی نہیں ہو رہی ہے, اور پھر یہ والے مسائل کا سامنا بھی ہے. دیکھیں, سم ٹائم گرمی ہو رہی ہے, سم ٹائم نارمل موسم ہو رہا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ گرم سرد ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اور اس میں جیسے فلوجن ہے, اور جس طرح بھی آپ اسموک کی بات کر رہی تھی, لیکن اس میں یہ ہے کہ گرد آلود ہوا بھی چلتی ہے ساتھ میں, اور بادل آ رہے ہیں, کبھی دھوپ نکل رہی ہے. اس میں بعض لوگوں کو نزلہ, زکام, کھانسی اس ٹائپ کی پرابلم ہوتی ہے, بعض کا دم خشک یعنی سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے, ناک کھلی ہوئی ہے لیکن سانس آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کوشش کیجئے, ایک تو پانی کا ٹیک زیادہ رکھیے, پانی زیادہ پئیں, اور ایک پتے ملیں گے آپ کو بنفشہ کے پتے, اس کا 1 چمچ سوا کپ پانی میں ڈال کے ابال لیجئے, کہوا بن گیا, 1 کپ روزانہ پئیں. لوگ کہاں سے ملیں گے بنفشہ؟ یہ پنسار کی شاپ پہ مل جاتے ہیں. اور بچے بڑے بچوں کو جو ہے 1 چمچ صبح 1 چمچ شام دے دیں. ٹیسٹ کڑوا تو نہیں؟ نہیں, لائٹ جیسے سب چائے ہوتی ہے اس ٹائپ کا ہوگا یہ, لیکن ذائقہ بھی اچھا ہے اس کا, اور جب پئیں گے تو یہ بلغم ریشے کو بھی ختم کرتی ہے, سانس لینے کے لیے سانس کی صلاحیت کو بہتر کرتی ہے. اور دوسرا جو آپ بتا رہی ہیں نا کہ سر درد ہو جاتا ہے, جو سر درد ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کو مائگرین کا ایشو ہوتا ہے, بعض لوگوں کو عام طور پہ بھی معدے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے, تبخیر ہوتا ہے, گیسز ہوتی ہے جو سر میں درد کرتی ہیں, بعض کا نزلہ جمع ہوا ہوتا ہے سر میں, اس کی وجہ سے کان بھی بند ہو رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ سستی کاہلی محسوس ہوتی ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک پھول آتے ہیں لیونڈر فلاور, اس کا 1 چمچ سوا کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں, 1 ٹائم روزانہ پئیں. اگر مائگرین کی شکایت رہتی ہے تو کم سے کم یہ 40 ڈیز استعمال کریں. نہیں, وہ فلاور ڈال دیں یا اس کا کوئی سفوف ہوتا ہے؟ نہیں, فلاور پھول. اس کا اردو نام جو کتاب حکمت کے اندر ہے وہ استخدوس کے نام سے ہے, استخدوس, اور اسے انگلش میں لیونڈر فلاور کہتے ہیں. یہ اسٹریس کو بھی ختم کرتا ہے. بالکل. اب تو وہ سلیپنگ ایسنس بھی آ گئے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے پلو کے اوپر اگر وہ لگا لیں تو ایسے پرفیوم آ گئے لیونڈر, بڑے فائدہ مند چیز ہے. کیا بولا آپ, اس کا اردو نام کیا ہے؟ استخدوس. اچھا شاہ صاحب, یہ ذرا بتائیے گا کہ اب جن لوگوں کو الرجیز ہیں, جی ایک دم سے چھینکیں آنے لگ جاتی ہیں, الرجی ٹریگر ہو جائے, کنجیشن ہو جاتی ہے, ان کے لیے کوئی دیسی نسخہ بتائیں. دیکھیں, دھول, مٹی, خوشبو, بدبو, کسی بھی چیز سے الرجی ہو آپ کو, ایک دم گلا خراب ہو جاتا ہے, چھینکیں شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ صبح جب چہرہ دھوتے ہیں تو پانی جیسے ہی لگتا ہے ان کو ایک دم چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں, تو یہ الرجیز ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 7 پتے پودینہ کے لیں, تازہ پودینہ کے, اور اس میں 4-5 لونگ ڈال کے اس کا کہوا بنا کے 1 کپ صبح 1 کپ شام پئیں, صرف 3 دن پی لیں.
آپ دیکھیں آپ کی طبیعت کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر اسے ایک ٹائم روزانہ کر لیں، جب آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں آپ اسے بند کر دیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اکثر لوگوں کو مائیگرین بڑھ جاتا ہے، نہیں تو وہ جو بند زکام ہوتا ہے اس سے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، سر بھاری بھی فیل ہو رہتا ہے، درد نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا جی کریں؟ میں نے یہی عرض کیا آپ کو کہ بعضوں کا نزلہ جم جاتا ہے اور جس کی وجہ سے کان بھی بند ہو رہے ہوتے ہیں اور سر درد بھی فیل ہوتا ہے، یہ لیونڈر فلاور ہر قسم کے سر درد کے لیے بھی بہتر ہے، بند نزلے کو بھی ختم کرتا ہے، یہ جو حلق میں گرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بال بھی وائٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا اثر آنکھوں پہ بھی پڑتا ہے، اس سے آنکھیں بھی کمزور ہو رہی ہوتی ہیں اور دانت بھی خراب ہوتے ہیں، یہ گلے میں جو ریشہ گرتا ہے اس کی وجہ سے، اچھا اور یہ یہ تو جب سست کر دیتے ہیں۔ ہم بیمار ہو گئے تو ہمیں آپ نے نسخے بتائے نا، لیکن ہمیں ایز اے پریکاشنری کیا چیزیں ہم روزمرہ میں کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں روزمرہ میں بھی اس کا کہوا پی سکتے ہیں آپ، میں نے کہا نا جب ٹھیک ہو جائیں تو پھر اسے آپ روک لیجئے، ادروائز جو کھانسی بلغم سینہ جھکڑا ہوا ہے تو اس کے لیے پودینہ اور لونگ کا کہوا بنا کر پی لیں آپ، یہ تو آپ کے ہر کچن میں موجود ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے رات کے ٹائم پہ سنورنگ ہوتی ہے، خراٹے بہت آتے ہیں، وہ بھی اسی کی وجہ سے آتے ہیں جب ریشہ آپ کے سینے پہ آتا ہے، تو ایسی صورت میں دار چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اس کا 1 انچ کا ٹکڑا 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں، کہوا بن گیا، ایک ٹائم روزانہ رات کو پی لیں، آپ کو خراٹے نہیں آئیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ جو انسٹنٹ ریلیف کے لیے وہ نوز انہیلرز ہوتے ہیں، جی اگر آپ کی نوز چوکڈ ہے یا آپ کو کنجیشن فیل ہو رہی ہے تو آپ فوراً وہ انہیل کرتے ہیں، آپ کی ناک کھل جاتی ہے، کوئی دیسی یا کوئی ہربل طریقہ ہے؟ دیکھیں اس کا سب سے بہترین ہے کہ میں نے کہا لونگ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، آپ پانی کو گرم کریں، اس میں کچھ لونگے ڈال لیں، اس کی اسٹیم لیں آپ، تو لمبا فوری طور پہ ہو جائے گا۔ ادروائز یہ ہے کہ پیپرمنٹ آتا ہے، وہ بھی پنسار کے پاس مل جاتا ہے، آپ اس کو سونگ لیں، فوری ناک کھل جاتی ہے۔ کیا سونگ لیں؟ پیپرمنٹ، اس کا اردو نام ہے ستّے پودینہ۔ ستّے پودینہ، جی تھوڑا سا لے لیں، 10 گرام گھر میں رکھ لیں اور اسے پیک رکھیے گا، اس کو ہوا لگے گی وہ لیکوڈ بن جاتا ہے، پانی ہو جاتا ہے، یہ کرسٹل ہوتا ہے چینی کی طرح۔ تو استے خدوس کا کعوہ پئیں اور ستّے پودینہ کو اسٹیم لے لیں۔ ایک چیز اور بتا دیں، آنکھ سے بلا وجہ پانی بہنا، جی یہ بھی ایک الرجیز ہوتی ہے، اس کا کیا علاج؟ دیکھیں اس کے سب سے آنکھوں سے جو پانی بہ رہا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بانسا کے پتے آتے ہیں، بانسا کے پتے، اس کا کہوا بنا کے ایک ٹائم روزانہ پئیں۔ آپ دیکھیں، میں سمجھی تو کوئی آپ ٹیئر ڈراپ بتا دیں مجھے کوئی۔ نہیں، دیکھیں آنکھ نازک ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تو ہر کے گلاب وغیرہ ڈالتے ہیں، لیکن ادروائز یہ الرجیز ہے، یہ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پینے کی چیز استعمال کرنی ہوگی، جیسے بانسا کے پتے ہوئے، اسے برگے اڑوسا بھی کہا جاتا ہے، اس کے 2 نام ہیں، اس کا کہوا بنا کر پئیں، بہت بہترین چیز ہے یہ۔ حکیم صاحب جب بھی آتے ہیں نا ہمارے علم میں اضافہ کر کے جاتے ہیں، اتنے سارے کہوے بتا گئے۔ اچھا اب اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال وائٹ ہو رہے ہیں، سر درد فیل کر رہے ہیں، آپ 2 دانے اخروٹ کے اور اتنا ہی جو ہے وہ کالے تل ملا لیں، اس کو پاؤڈر بنا لیں اور اس کی 1 چائے والی چمچ ایک ٹائم روزانہ کھائیں آپ، یہ آپ کے بالوں کے لیے بھی بہتر ہے اور دماغ کے لیے بھی بہتر ہے۔ زبردست، تھینک یو ویری مچ حکیم۔ اب دیکھیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو طب یونانی ہے اس کو بھی انکارپوریٹ کریں، آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، ہمارے بھی یہی مسائل ہیں، ہم سب بھی انہی چیزوں سے گزر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے ہر بار آپ جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنی یا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے وہاں سے کوئی ٹیبلٹس کھائیں، کیونکہ وہ افیکٹو نہیں رہتی موسٹ آف دا ٹائم۔ سیگمنٹ اگر یہ آپ سے مس ہو جائے تو آپ ریپیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور استے خدوس کے خس و خاشاک کا کعوہ ضرور اپنی زندگی میں اپنائیں۔ خس و خاشاک، ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور بات کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے، ایک جو مرڈر کیس ہے اس کی کافی زیادہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں زیر بحث ہے۔ کراچی کے شاہ لطیف تھانے میں نوجوان کے قتل کی شناخت کے لیے نادرا سے اب مدد لے لی گئی ہے، اور مقتول شخص کو SHO شاہ لطیف تھانے کی اسپیشل پارٹی پکڑ کر تھانے لائی اور اسے گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا، یہ رپورٹ ہوا۔ SSP ملیر عبدالخالق پیرزادہ کا کہنا ہے کہ تھانے میں ہونے والے اس قتل کی تفتیش شفاف طریقے سے کی جا رہی ہے۔ بالکل جی، اور SHO تھانہ اور ہیڈ محرر کے بیانات لے کر انہیں لاک اپ کر دیا ہے۔ جس پستول سے مارا گیا اسے برآمد کر کے فورینزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی محمد شر، تازہ ترین صورتحال ان سے جان لیتے ہیں۔ علی محمد شر، ذرا بتائیے گا شاہ لطیف تھانے میں نوجوان کا قتل جو ہوا ہے اس کی تفتیش اب تک کہاں تک پہنچی ہے؟
جی بالکل، یہ شاہ لطیف تھانے میں جو ایک دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا جو نوجوان ہے جس کی پہلے تو شناخت نہیں کی جا رہی تھی، کل شام تقریباً 20 گھنٹے کے بعد اس کی شناخت ہوئی ہے کہ یہ اس کا نام معاذ ہے اور یہ مظفر آباد کالونی ہے، گدڑ کالونی جو ہے پرانا نام ہے اس کا، وہاں کا رہائشی تھا۔ اسے پولیس کے 2 بیٹر تھے پرائیویٹ پارٹی کے، انہوں نے قائد آباد پل سے اٹھا کے یہاں لایا اور یہاں پر ہی اس کو انہوں نے گولی مار کر یہاں پر اس کو قتل کر دیا، جس کا یہ مقدمہ بھی درج ہو گیا، جس میں سابق تھانے کے SHO ہیں صدر الدین میرانی اور ہیڈ مورر ہیں سلیم مغل، ان پر بھی مقدمہ درج ہو گیا۔ چاروں ملزمان گرفتار ہیں اور ان کا کل عدالت سے 3 روزہ ریمانڈ لیا گیا ہے۔ اس وقت تک جو پولیس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے کہ یہ جو نوجوان تھا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ SHO تھانہ اور ہیڈ محرر ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، چین آف ایونٹس ہے کیا؟ بالکل، اس حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو پرائیویٹ بندے تھے 2 ان کے، وہ اس نوجوان کو یہاں پر لائے تھے اور SHO بھی یہاں موجود تھا، ہیڈ مرر بھی موجود تھا، تو یہاں ہی تھانے میں اس نوجوان سے کے جو ورثاء ہیں ان کے والدین ہیں ان سے بھی رابطے کی کوشش کی گئی اور SHO جو بیٹر ہیں ان سے بھی رابطے میں تھے۔ تو اس کے بعد یہاں پر ان میں کوئی جھگڑا ہو گیا جس کے بعد انہوں نے اس پر گولی چلا دی، گولی چلانے میں وہ ہلاک ہو گیا، جس کے بعد یہ واقعے کو چھپانے کی پولیس کوشش کر رہی تھی۔ جو خون تھا اس کو دھویا گیا، کرائم سین کو مٹانے کی کوشش کی گئی جو FIR میں بھی ذکر ہے، اور پولیس کا اس حوالے سے مزید یہی تفتیش جاری ہے کہ اس کو کیوں چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہ لاش یہاں پڑی تھی اور اس کو شو نہیں کیا جا رہا تھا۔ جب میڈیا پہ یہ ایشو آیا تو اس کے بعد SSP ملیر یہاں پر پہنچے تھانے پر، جس نے اسٹینڈ لیا اور اس نے تفتیش کی۔ جو شروعاتی تفتیش تھی اس میں بالکل SHO جو سابق SHO ہے صدر الدین میرانی، وہ اس میں مجرم ثابت ہوئے اور اس کو معطل کیا گیا۔ ہیڈ مورر مجرم ثابت ہوئے کہ انہوں کی نگرانی میں نوجوان کو قتل کیا گیا ہے، مگر FIR میں جو ان کا ذکر ہے وہ صرف نشان مٹانے کا دفعہ اس میں شامل کیا گیا ہے 201۔ تو پولیس نے تو اپنے پولیس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اس وقت تک جو ہے نوجوان کے ورثاء ہیں وہ بھی سامنے نہیں آئے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ لیکن کارروائی بھی کی گئی ہے اور اس کے اوپر مزید انویسٹیگیشن بھی جاری ہے۔ بہت شکریہ علی محمد شرح، آپ نے تمام واقعے سے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ چلیں جی یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جناب۔ اور جب میں صبح ویسے آ رہا تھا آفس تو کافی رینی موسم تھا، اور موسم کی میں اس لیے بات کروں کہ موسم کا بڑا گہرا تعلق ہے فصلوں سے، پیداوار سے۔ ہاں جی، تو بات کر لیتے ہیں ذرا ڈیٹ کی، کھجور کی۔ پاکستان کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بن گیا ہے، اور ڈیٹ پام ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق پاکستان میں کھجور کا پیداواری رقبہ تقریباً 82,000 ہیکٹر ہے، جس سے سالانہ 5 لاکھ ٹن کھجور حاصل ہوتی ہے۔ 5 لاکھ ٹن۔ سب سے زیادہ کھجور صوبہ سندھ میں 2,52,000 ٹن پیدا ہوتی ہے، پھر بلوچستان دوسرے نمبر پر ہے جہاں پر کھجور کی پیداوار 1,93,000 ٹن ہے۔ اچھا جی، یہ آپ نے بلوچستان کا بھی ہمیں بتا دیا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ پنجاب کی بات کر لیتے ہیں، یہاں پہ 42,600 ٹن، جبکہ KP میں 9,000 ٹن کھجور کی پیداوار کا ہدف حاصل کیا گیا، اور پاکستان میں 150 سے زائد اقسام، سوچیں 150 سے زائد اقسام کی کھجوریں پائی جاتی ہیں، جو صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکران ڈویژن میں ہی 130 سے زائد کھجور کی ورائٹیز موجود ہیں۔ تو پاکستان میں کھجور کی شاندار پیداوار کے باوجود جو ہے ایک جو چیز جو ہمیں بادر کر رہی وہ یہ ہے کہ اس کی برآمدات بہت کم ہے۔ آئی تھنک اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہوگا۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، بالکل آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کھیلوں کی۔ کھیلوں میدان سے خبر یہ ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا قومی کھیل ہے ہاکی، اور ہاکی زبوحالی کا شکار ہے، لیکن اس کے ریوائول کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کیا اس پر کوشش ہو رہی ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے جی پاکستان ہاکی فیڈریشن کو پرو لیگ میں شرکت کے لیے لائف لائن مل گئی۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا اس کے بجٹ کو لے کے بڑی بحث ہو رہی تھی۔ اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ حکومتی ادارے اور پاکستان کرکٹ بورڈ مل کر یہ فنڈ فراہم کریں گے، اور ایونٹ کے لیے ہاکی فیڈریشن کو رقم دینے کے بجائے براہ راست خرچ کی جائے گی۔ اب کیا اس سے شفافیت آئے گی، ٹرانسپیرنسی آئے گی، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ پرو لیگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پرو لیگ میں نیوزی لینڈ کی دستبرداری کے بعد پاکستان کو کھیلنے کا موقع دیا گیا۔ اب پاکستان ہاکی فیڈریشن نے FIH سے پرو لیگ میں شرکت کے فیصلے پر وقت مانگا، پھر صدر PHF طارق بگٹی نے کہا کہ حکومت کو
35 करोड़ रुपए का बजट बनाकर भेजा है। इवेंट में शिरकत से टीम और खिलाड़ियों को बहुत फायदा होगा। जरा सुनवाते हैं आप उन्होंने क्या कहा। के लिए इनविटेशन आई है PIH की तरफ से। गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर शायद ये मुमकिन नहीं है कि हम जाके प्रो लीग में पार्टिसिपेट कर सकें। तकरीबन 35 करोड़ का हमने बना के भेजा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। 12 तारीख हमने हमें दी थी, लेकिन हमने 20 तारीख तक का कहा है कि हमें मजीद थोड़ा सा टाइम चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि हम प्रो लीग में जाएं। इससे पाकिस्तान हॉकी को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। रैंकिंग में भी बड़ा फर्क आएगा, बच्चों को भी बड़े अच्छे मौके मिलेंगे कि अपनी गेम को इम्प्रूव अब करें। सवाल ये है कि क्या वाकई में हॉकी को फ़ायदा होगा कि नहीं, क्योंकि जब भी सारी सूरत हाल डेवलप हुई थी तो सवाल ये उठ रहा था कि भाई बाकी टीमें दस्तबरदार हो रही हैं बिकॉज बजट इसमें बहुत है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं, नुमाइंदा खुसूसी बराए स्पोर्ट शाहिद हाशमी। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। शाहिद साहब, पहले तो ये बताइएगा, इसको हम अच्छी खबर कहें क्या कहें, ये प्रो लीग खेलना ज़ाहिर है खेलों के इवेंट होने चाहिए और हमारी हॉकी के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये जो बजट है बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर पे और जो हमारी डोमेस्टिक सूरत हाल है उस पर खर्च किया जाए, प्रो लीग में इस्तेमाल होगा। इज इट अ वाइज डिसीजन? देखिए, इसमें मुतज़ाद आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहिए, जूनियर लेवल पे खर्च करना चाहिए। कुछ प्लेयर्स का ये की राय है और कुछ प्लेयर्स की ये राय है कि नहीं, पाकिस्तान को जब तक प्रो लीग नहीं खेलेगा, जब तक टॉप टीमों के साथ नहीं खेलेगा तो उसका स्टैंडर्ड बेहतर नहीं होगा। आपको अपना हाल दुरुस्त करना है, मुस्तकबिल की तो आप बाद में फिक्र करेंगे। तो अगर आप अपना हाल दुरुस्त करना चाहते हैं तो वाकई प्रो लीग में खेलना चाहिए, इसलिए कि ये प्लेयर अच्छे हैं। इन्होंने पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स में इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई कि इन्हें अगर बड़ी टीमों के साथ प्रो लीग में खेलने का मौका मिलेगा तो ये मज़ीद इम्प्रूव होंगे, और जब इम्प्रूव होंगे तो जीतेंगे, वर्ल्ड कप में जाएंगे, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। और जब अब ये सब चीज़ें होंगी तो जिस तरह कहते हैं ना, विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स, तो आपको जब विक्ट्री मिलेगी तो दूसरे बच्चों को भी शौक होगा, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ब खुद बेहतर होगा। अब ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर है कि इस प्रो लीग को किस तरह वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप एक दफ़ा चले गए और आपने अपने से फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो फिर ये सारी जितनी भी रकम है ये ज़ाया हो जाएगी। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर है, टीम के ऊपर है, प्लेयरों के ऊपर है कि इस मौके को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें और इससे बेहतरी की तरफ जाए। एक चीज़ बता दें, ये जो कहा गया है कि जो रकम है ये हॉकी फेडरेशन को देने के बजाय बराह रास्त खर्च होगी, बराह रास्त किस तरह खर्च होगी, टीम पे खर्च होगी, क्या तरीका होगा? देखिए, टीम को 8 या 9 मुल्कों में जाना पड़ेगा खेलने के लिए और उनको अपने यहाँ मदऊ करना पड़ेगा, उनको होस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे अखराजात हैं, ट्रैवलिंग है, होटलिंग है, फिर उसके बाद इन बच्चों की फीस है, खाने पीने के लिए इनको जो भी अखराजात हैं। तो ये एक तरह से अदम एतमाद का इजहार है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर, जिसको बार बार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी कह रहा है कि आप अपने जो भी हमने आपको फंड्स दिए हैं उसका आप हिसाब किताब दें। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कह रहा है कि हमने दे दिए हैं, हमारे यहाँ कोई करप्शन नहीं है। तो ये अदम एतमाद का इजहार है और इसमें हुकूमत की जानिब से ये भी एक इशारा मिला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये पैसे फराहम करेगा, लेकिन इस शर्त पर फराहम करेगा कि एक एक पाई, एक एक चीज़ का हिसाब मिले और वो बराह रास्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बजाय बराह रास्त खर्च करेगा पाकिस्तान क्रिकेट। वैसे शाहिद साहब, आपकी इतलात के मुताबिक कितने फीसद चांसेस हैं कि पाकिस्तानी टीम प्रो लीग खेलने जा रही है? और दूसरा, वो जो खिलाड़ियों की चैट, जो ऑडियो चैट लीक हुई थी, वो भी एक मामला था, उसका क्या बना? कुछ भी नहीं बना। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ने तो ये तक कह दिया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टैंपर की गई ऑडियो लीक्स हैं, जबकि प्लेयर्स अभी तक इस बात पर कायम है कि नहीं, ये उन्हीं की है और कोई इसमें टैंपरिंग नहीं हुई। तो ये तमाम तर मामला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हल करने हैं। पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स को उनकी पेमेंट्स होनी चाहिए, इसी वजह से उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। किसी फेडरेशन को ये कह दें कि आपको हम पैसे नहीं देंगे, हम बराह रास्त खर्च करेंगे, यही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी कहा है। तो ये मामला की निशानदेही करता है कि मामला खराब हैं और प्लेयर्स को पेमेंट नहीं हुई है। राइट, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। भाई होपफुली अब ये मसले ना हो कि प्लेयर्स जो हैं उनको टिकट के पैसे उनके पास नहीं है, या जो उन्हें ठहराया गया वो नहीं है, जो उनका TADA है वो उन्हें नहीं दिया जा रहा, ये बड़े मसाइल होते हैं।
اچھا جی، آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، بالکل ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا یہ نہیں کہہ سکتے، اس کی یاد منا رہے ہیں، کیونکہ یہ دن جو ہے یہ انسانی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن کے طور پہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آج دنیا ہیروشیما ڈے منا رہی ہے، اور ہیروشیما ناگاساکی سے آپ کو یاد آ جاتا ہوگا کہ ایٹم بوم کی کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا امپیکٹ ہوتا ہے، کیا تباہ کاری ہوتی ہیں، یہ منظر سب نے دیکھا۔ دوسری عالمی جنگ جو کہ 1945 اپنے پیک پر تھی، 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرائے جانے کو تقریباً 80 سال مکمل ہو گئے۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ آج کی تاریخ تھی جب یہ بم گرایا گیا تھا، اور یہ فیصلہ امریکہ نے کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو پرل ہاربر جو امریکی شپ تھی اس پر باقاعدہ اٹیک کیا گیا تھا جاپان کی جانب سے۔ پھر اس کے 3 سال بعد امریکہ نے یہ دھمکی دی، اور اس وقت صدر تھے امریکہ کے ہیری ٹرومین، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ اٹیک کریں گے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ وہ نیوکلر اٹیک کریں گے۔ اور جب یہ تباہ کاری ہوئی تو آپ سوچیں اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ 50,000 سے لاکھ بندہ اس میں مر گیا تھا، اور اس سے جو تابکاری ایفیکٹ ہوئے اس سے طرح طرح کی بیماریاں بھی پھیلنا شروع ہوئیں۔ اچھا، 5 اگست 1945 کو امریکہ نے اس وقت جاپان کے شہر ہیروشیما پر حملہ کیا جب دوسری عالمی جنگ جو ورلڈ وار 2 تھی وہ بالکل ختم ہونے کو تھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی قیام میں آنے سے 2 سال پہلے یہ حملہ ہوا، اور آج 80 سال ہونے کو ہیں۔ آج تک ہیروشیما میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر وہ جو تابکاری کے ایفیکٹس تھے، وہ جو ریڈیشنز تھیں، جنریشنل اس کے جو بیماریاں ہیں وہ جنریشن ٹو جنریشن وہ پاس ڈاؤن ہوتی آج بھی کافی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو اسکن ایشوز ہیں، جہاں پر لوگوں کی آئی سائٹ، لوگ پیپل آر بلائنڈ، کچھ لوگوں کو ہیریڈیٹری ایشوز ہیں، جینیٹیکل ایشوز ہیں۔ اچھا، ڈی این اے کافی حد تک متاثر، وہ بھی اس سے پھیلے، اور یہ بڑا وہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی میں نے تقریباً 6 سے 10 ہزار لوگوں کا علاج کیا، اس کے بعد بطور ڈاکٹر میں نے کام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے جس کا علاج کیا وہ نہیں بچ سکا۔ یہ بڑی دل خراش داستانیں ہیں، اور کہا ہی جاتا ہے کہ دنیا اب زیادہ خطرہ محسوس کرتی ہے، لیکن ایک چیز بڑی ریمارکیبل ہے، ہیروشیما پر اٹیک کے بعد پھر امریکہ نے ناگاساکی جو کہ ایک اور جاپان کا شہر ہے وہاں پر بھی ایٹم بم سے حملہ کیا، اور اس کے بعد جس طریقے سے سروائیو کیا، جس طریقے سے بوسٹ کیا اپنی اکانومی کو، اور آج جاپان کہاں کھڑا ہے ود ان فیو ایئرس، کہا جا رہا تھا جی سالوں لگ جائیں گے، ڈیکیڈز لگ جائیں گے، لیکن 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں ہی ہم نے دیکھا کہ جاپان نے ترقی کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ قومیں ہوتی ہیں جو ریزیلینٹ بھی ہوتی ہیں اور بہادر بھی ہوتی ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے ملک میں عام انتخابات فروری 2026 میں کرنے کا اعلان کیا ہے، اور عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے فوری بعد وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ قوم سے خطاب میں محمد یونس نے یہ بھی کہا کہ عبوری حکومت کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا جائے گا، اور اس میں درخواست کی جائے گی کہ انتخابات فروری 2026 میں منعقد کیے جائیں۔ اور سب کو بڑے وہ ایونٹ یاد ہے کس طرح حسینہ اور ان کی گورنمنٹ جو ہے اسٹوڈنٹس نے ریولیوشن، بالکل اسٹوڈنٹس جس طریقے سے انہوں نے آ کر ان کو پھر وہاں سے جانا پڑا، پھر رپورٹ آئی کہ وہ جی بھارت چلی گئی ہیں اور اب وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں۔ چلیں جی، ہم یہاں پر اپنے پروگرام کو کریں گے ختم۔ ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 پہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔